नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद सज्जाद अली शाह। हम प्रोग्राम लेके आते हैं कोहिनूर आई कैन आई प्रोग्राम के साथ कराची से हम हाजिर हैं। और आज जो है वो हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्राम का ज़रा हटके। और हमने देखना ये है कि कराची शहर के अंदर जैसे पंजाब में लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं और खाबे चलते हैं, लाहौर में ख़ास तौर पे बड़ा मशहूर है लाहौर के खानों के मरकज़। इसी तरह कराची शहर जो कि जागने वाला शहर है, यहाँ रात नहीं होती। यहाँ लोग शाम से ही एक्टिविटीज़ अपनी आउटडोर करते हैं और मुख्तलिफ़ होटल्स का रुख करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं जहाँ अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट कर सकें, जहाँ अपने बच्चों को खाने खिला सकें और अपनी फैमिलीज़ को ले जा सकें। और कराची के शहरी भी जो हैं वो अपनी रात जो है वो तकरीबन होटलों के ऊपर खाने और पीने की चीज़ों पे गुजारा करते हैं और वहीं उनकी सारी गैदरिंग जमा होती है और अच्छे खानों से तवाज़े करते हैं एक दूसरे की। और मुख्तलिफ़ शहरों से भी कराची के अंदर लोग आते हैं, दूसरे सूबों से भी आते हैं, तो वो भी अपने मेहमानों के साथ कराची में अच्छे होटलों का रुख करते हैं। इस वक्त कराची में हम मौजूद हैं CVU के करीब और यहाँ ये बड़ी फूड स्ट्रीट है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे बड़ी तादाद में आप देख रहे होंगे कि मेरा कैमरामैन दिखाए लोग आए हुए हैं, लोग खाने खा रहे हैं अपने अजीज़ व अकारिब के साथ। और फैमिलीज़ भी जो है वो एक कंपार्टमेंट है, मेरा कैमरामैन दिखाए, वहाँ मौजूद हैं अंदर। चूँकि वो पर्दे का मामला है, नहीं तो हमारा कैमरामैन ज़रूर आपको अंदर दिखाता। तो ये तमाम चीज़ों पे आज हम गुफ्तगू करेंगे कि आया ग़िज़ा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उसका मयार और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जो लोग हमारे शहरी यहाँ बैठ के तवाज़े कर रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ खाना खा रहे हैं या फैमिलीज़ के साथ, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आया आप मयार को परखते हैं। और इस कदर महंगाई जो इस वक्त हुई हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस महंगाई के अंदर बाहर खाने खाना या बच्चों को तफरी कराना कितना मुश्किल हो गया है। उसके बावजूद भी ज़िंदा दिल कराची लोग जो हैं ज़िंदा दिल लोग हैं और गैदरिंगें करने वाले लोग हैं, जगह जगह महफिलें सजती हैं। और बाहर जो है वो तकरीबन शुरू ही शाम के बाद होती है। कराची शहर कभी नहीं सोता। हम एक अरसे से देखते चले आ रहे हैं कि कराची शहर की एक्टिविटीज़ ही शाम को शुरू होती हैं और सुबह तक जारी रहती हैं। ये वो शहर है जो 24 घंटे चल रहा होता है। यहाँ की सड़कें भी 24 घंटे चल रही होती हैं, यहाँ के होटल भी 24 घंटे चल रहे होते हैं। तो हमारे साथ रहिए, हम अब शहरियों की तरफ जाएंगे और पूछेंगे उनसे कि वो अपने मेहमानों की तवाज़े किन खानों से करते हैं और क्या डिशेज़ हैं जो उनको पसंद है। एंजॉय कर रहे हैं और मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि खूबसूरत खानों से तवाज़े की जा रही। दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं। हम पूछते हैं कि इस महंगाई के दौर में आप लोग बाहर निकलते हैं तो महीने में कितने दिन या हफ्ते में निकलते हैं और किस तरीके की ये गैदरिंग करते हैं, और आप लोगों को अब कुछ फ़र्क पड़ा है महंगाई से या नॉर्मल है लाइफ? क्या आप कुछ कहेंगे इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फ़र्स्ट क्लास खाने वाने यहाँ टैट बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। या इनके कारीगर जो भी हैं इत्तेफाक से हमारे साथ वेटर हैं, बड़े तावन से हमें खाना पेश करते हैं। ये बताइए थोड़ा सा कि महंगाई के इस दौर में ये चीज़ें अफोर्डेबल हैं कि बाहर जाके दोस्तों में गैदरिंग में बैठ के खाने खाए जाएं और जो बिल्स आते हैं उनको अफोर्ड कर सकते हैं? कराची शहर से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप देखते होंगे कराची शहर तकरीबन पूरी रात ही चल रहा होता है। जी हाँ। बहरहाल ये है कि आप देखें कि महंगाई दौर में अफोर्ड तो गरीब बंदा तो कर नहीं सकता, सीधी बात है। जितना महंगाई है आपको भी पता है, पूरे मुल्क को पता है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। इसको तो कोई कर नहीं सकता अफोर्ड। बाकी हुक्मरान को अल्लाह हिदायत दे कि मेहरबानी करें कि गरीबों की मदद करें, जो अपना सिलाब मुतासरीन है उनकी मदद करें। बेशक हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ रहिए। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में जो महंगाई उरूज पे है? सर महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, क्या कर रहे हैं। अब जो है ना हमारे दोस्त हैं उनके साथ आना मजबूरी है। अब बंदा कुछ भी रोए बेटे तो उससे महंगाई से तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। पेट तो कहता है डालो, पेट तो कहते हैं खाना खिलाओ, अब मजबूरी है, पेट को तो खिलाना ही पड़ेगा। बच्चों को लेके भी आप लोग? नहीं, बच्चों को भी लेके आते हैं इंशाल्लाह। हफ्ते में महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बच्चों को भी लेके आते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा होटल है खाना। तो कराची शहर में आपको खाने पसंद? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छी डिश क्या लगती है? जी सर यही कढ़ाई इनकी अच्छी लगती है जो खा रहे हैं हम लोग। इस
اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں جو کھانے سے انجوائے کر کے کہ اس قدر مہنگائی کے اندر جو دور چل رہا ہے اس وقت ہر شخص ہی پریشان ہے اور وہ اپنی فیملی کو بھی چلانا چاہتا ہے اور دوستوں کو اور رشتہ داروں کو بھی چلانا چاہتا ہے. تو آیا یہ ہمارے جو شہری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کو یہ کھانے اور رات کی کراچی کی جو رونقیں ہیں یہ کیسی لگتی ہیں اور کون کون سے کھانے ان کو پسند ہیں اور مہنگائی کو یہ کس طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس جی ہر وہ کھانا پسند ہے جو اللہ ہمیں وقت پر کھلا دے, اور بہترین کھانا وہ ہے جو کسی کی ضیافت ہو اور دعوت ہو. جب آپ کو کوئی اور کھلا رہا ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا کھانا ہو سکتے, اس کی کیا تعریف کر سکتے. اور ماشاءاللہ شاندار سلاطین کو ہم تقریباً 15 سال 20 سال جب یہ ضیاء الدین کے پاس ہوتے تھے تو وہیں سے ان کے پاس آنا جانا ہے. ہمارے علماء کرام, بزرگان دین اور خصوصی تبلیغ والے حضرات وہ سب یہاں کی کھانوں. آپ بھی اپنا تعارف کرائیں, آپ مجھے کوئی ماشاءاللہ دینی شخصیت لگا. جی محمد مسکین نقشبندی نام ہے, درگاہ عبداللہ شاہ غازی کلفٹن کراچی, وہاں کا معلم بھی ہوں اور امام خطیب بھی ہوں. بہت خوشی ہوئی آپ سے گفتگو کر کے. ان کے اور بھی مہمان بیٹھے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. مہنگائی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کراچی سے؟ مہنگائی تو اب عام آدمی کی زندگی بہت تنگ ہو گئی ہے, بلکہ عام آدمی کے الفاظ سے میں اگلے الفاظ بھی یہ کہوں گا کہ اب تو جو کاروباری لوگ ہیں اور ملازم ان کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں. تو مزدور کا موازنہ مجھ سے کر لیں, روزانہ کی دیہڑی کا موازنہ مجھ سے کر لیں, زندگی عذاب ہو گئی ہے. بچے جو فیملی والے ظاہر سبھی لوگ فیملی کے اپنے رہنما ہوتے ہیں, گارجین ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو کیا قباحتیں نظر آ رہی ہیں کہ کیا کیا ہم سمجھتے ہیں کہ روزمرہ کی تمام اشیاء جو ہیں وہ پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں؟ ایسے ہی ہے, خصوصاً یہی چیزیں جو ہے نا روزمرہ کی, اسی وجہ سے زندگی تنگ ہے نا. باقی خواہشات, پہلے تو خواہشات پہ لوگ چل رہے تھے نا, اب خواہشات سے ضروریات پر آئے, اب ضروریات بھی پوری کرنا مشکل ہو رہی ہیں. تو اسی وجہ سے میں یہاں آج حاضر ہوا ہوں اپنے KNI پروگرام کو لے کے کہ لوگ پھر بھی ہم نے دیکھا کراچی شہر پوری رات جاگتا ہے, تو پوری رات جاگنے کا مقصد ہے ہوٹلوں پہ بھی رونقیں لگی رہتی ہیں. تو شہری ہمارے یہاں آ کے ظاہر بلنگ دیے بغیر تو نہیں جاتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں یا دوستوں کو بلاتے ہیں یا عزیز و اقارب کو یا فیملی کے ساتھ آتے ہیں. تو وہ بلنگ جو ہوتی ہے پہلے بلنگ میں اب بلنگ میں کوئی قباحت ہے یا کھانے کی کوانٹٹی کم کر کے گزارا کیا جاتا ہے؟ نہیں, بلنگ تو ڈبل ہو رہی ہے. یہ جو گیدرنگ کا کھانا ہوتا ہے نا, یہ روز نہیں ہوتا. کوئی مہینے میں ایک دفعہ کھاتا ہے, کوئی ہفتے میں ایک دفعہ کھاتا ہے. ہوٹل تو روز آباد نظر آتے ہیں, لیکن وہ روز کے روز والے بندے نہیں ہوتے. کراچی میں ہم ابھی ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں, گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. کراچی میں اسٹریٹ کرائم بھی ہو رہا ہے اور اس طرح ایریاز کے اندر کھلے عام بیٹھنا, گیدرنگ کرنا بھی شہریوں کے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے. لیکن کیونکہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے اور یہاں آبادی جو ہے وہ انجوائے ضرور کرتی ہے, یہاں کے شہری انجوائے ضرور کرتے ہیں, تو ہم ان سے اس معاملے پہ بھی بات کریں گے. جی اب ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ کھانے وغیرہ کھانے جو باہر نکل رہے ہیں شہری ہمارے, تو جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے تھوڑے خوف, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پھر بھی اس وقت رات کے اس پہر آپ تمام گیدرنگ نکلی ہوئی ہے باہر, تو یہاں کیا بہتر فیل کر رہے ہیں, سیفٹی فیل کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہوتا ہے ہمارا تو ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہونے کا یقین, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, موبائل بھی مہنگے والے ہیں ہمارے پاس اور آج تک کبھی خوف نہیں ہے, کیونکہ شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج تک کراچی میں رہتے ہیں, کراچی کی شہری ہے, ناظم آباد, بفور زون, ڈیفینس, کلفٹن, کہیں پہ بھی موبائل نہیں چھینا. حتیٰ کہ موبائل چھیننے والے آئے اور ساتھ والوں کا انہوں نے بس, ہم نے تو بس پڑھا کے رکھا ہوا تھا, اللہ پہ یقین ہے. ایون یہ کہ ہمارے ابھی پرسوں تھوڑی سی ابھی بھائی کو بتا رہا تھا کہ بٹوا چلا گیا اور ایسی جگہ گیا جہاں پہ ہم لوگ گاؤں گئے ہوئے تھے آپ کا سلاب زدگان کے پاس, ہزاروں کا ہجوم تھا. بٹوے میں بھی کیش زیادہ موجود تھا. میں نے کہا 25-30 ہزار روپے نکال لو, بٹوا واپس دے دو. مگر بھائی مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ پاک نے وہی واپس کر دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنے اعمال کا وہ ہو جائے کہ اگر بہترین حفاظت کرنے والا. اگر بھائی بات یہ کہ میرا یہ ہے کہ میرا مسلمان بھائی ہے, جتنے بھی بھائی ہیں نا جو بھی ہے, کل بھی میں اپنے یہ سامنے ہمارا یہ بلاول اس کے ساتھ ادھر پان والا ہے گھر کے سامنے ہی ہے, تو اس کے پاس گئے, اس نے بولا, میں اس سے ایسی بات کر کہہ رہا بھائی بات یہ ہے کہ گزارا نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یہ ہو گیا, یہاں پہ یہ ہو گیا, وہاں پہ یہ ہو گیا. میں نے کہا یہ بتا کتنی تسبیحات پڑھی, کتنی نمازیں پڑھی. ہم لوگ اپنے گربان میں جا کے حضرت یقین مانے. اور جو ہے نا بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ غربت بھی بڑھتی جا رہی ہے
اور ہر چیز تو وہ ہو رہی ہے، مگر وہ سارے میرے اعمال کے نتیجے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا بھی وقت آیا جب پورے علاقے نے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیا، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ جو ہے وہ کرتے تھے، مگر جب دین آیا تو وہی لوگ ایسے ہو گئے کہ بھائی کوئی بھی جو ہے زکوٰۃ لینے والی نہیں رہا، تو ہمیں یہ چاہیے زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں رہا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بھی سب لوگ اس پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ کہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ سے ہوئی ہے ہماری دین کے حوالے سے بھی۔ ہم یہ پوچھیں گے کہ ان جو روزمرہ کے کھانے ہیں اس میں کیا ایسی خاص ڈش ہوتی ہے جس کو باہر کھانے کی خواہش ہوتی ہے، گھر کے کھانے کی نہیں ہوتی؟ وہ تو کڑھائی ہے ماشاءاللہ کہ یہاں کی، اور سلاطین کی جیسی ہم لوگ نے گاڑی لگائی یہاں پہ تو ہمارے ذیشان بھائی نے بولا کہ بھائی یہاں کی تو گوشت بڑا زبردست گلتا ہے اور بڑا زبردست ہوتا ہے۔ یہی ہے کہ کڑھائی وڑائی بندہ کھا لیتا ہے۔ رونقیں آپ جیسے شہریوں سے، ایک اور شہری ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اچھے سٹیزن ہیں، کوئی اچھی گفتگو ہم ان سے بھی کرتے ہیں۔ کیا پسند ہے آپ کو جو باہر کھانا پسند کرتے ہیں؟ سب سے زبردست ان کی ماشاءاللہ سلاطین کی کڑھائی ہے اور بہت اچھا گوشت بناتے ہیں، زبردست قسم کا، اچھا گلا کے بہترین۔ میں تقریباً 8-10 سال سے یہاں پہ آ رہا ہوں جب سے یہ کھلا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا ہے ان کا۔ فیملی کو بھی لے کے آتے ہیں یا اکیلے دوستوں میں؟ جی فیملی کو ایک دفعہ ضرور لے کر آئے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ؟ جی نہیں بالکل۔ تو مہنگائی سے مقابلہ ہو رہا ہے؟ اور مہنگائی سے بہت پوری قوم ہی لڑ رہی ہے، مقابلہ کر رہے ہیں۔ کہ کھانوں میں کیا پسند ہے اور رات کا وقت جو دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتے گزرتا ہے تو اس میں کیا دلچسپی اور کیوں آیا کہ باہر یہ تفریحیں کی جاتی ہیں؟ ذرا ان سے بھی بات ہو جائے۔ اچھا ابھی سب نے سیریس نوٹ پہ بات کری ہے۔ پہلے آپ کی شرٹ بہت اچھی لگ رہی ہے آج ساری پنڈال میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک صاحب گئے، کراچی والوں کے لیے بولوں گا، ایک صاحب گئے مسجد میں مولوی صاحب کے پاس کہ بہت پریشان ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، بہت مشقت ہے، بہت تکلیف ہے، دیکھیں ہاتھ دیکھ کے بتائیں کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا 2 سال اور تکلیف اٹھاؤ گے، پریشانی اٹھاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا اس کے بعد کہیں گے اس کے بعد عادی ہو جاؤ گے۔ تو ہم کراچی والے عادی ہو چکے ہیں، عادی ہو گئے، ہر چیزوں کے عادی ہو گئے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ایک اللہ والے کے 2 صاحبزادے جو ہے وہ کثرت سے چائے پیا کرتے تھے اور وہ اللہ والے ان کو منع کرتے تھے دونوں کو کہ بھئی چائے مت پیو، چائے مت پیو۔ وہ مانتے نہیں تھے۔ کچھ عرصے کے بعد کسی نے خوشخبری دی کہ حضرت آپ کے صاحبزادوں نے چائے چھوڑ دی۔ بہت خوش ہوئے کہ تو بڑا کمال ہو گیا۔ پھر بچوں کو بلایا، دونوں صاحبزادوں کو، وہ ماشاءاللہ جوان، ان سے کہا بھئی یہ چائے چھوڑنے کے سبب کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ پتی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو اللہ سستی پتی میں چائے پلا رہے تھے وہی اللہ مہنگی پتی میں بھی چائے پلائیں گے۔ مہنگائی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اگر اعمال صحیح ہوں گے تو اوپر سے اچھے فیصلے آئیں گے، اور اگر اعمال بگڑے ہوئے ہوں گے تو اوپر سے فیصلے بھی اسی طرح کے آئیں گے۔ بہت بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے گفتگو کر کے، تھینک یو۔ کھانے کا شوق کراچی والوں کو ہمیشہ رہتا ہے، اور رات جو ہے وہ روشنیوں کا شہر چل رہا ہوتا ہے ہمارا، تو یہاں یہ آئے ہیں دوستوں کے ساتھ، کیا کھانے پسند ہے اور مہنگائی کو کس طرح فیس کر رہے ہیں؟ دونوں سوال ان کے۔ دیکھیں جی مہنگائی تو اس وقت پورے پاکستان میں ہے اور مہنگائی سے ہر بندہ پریشان ہے۔ اس وقت جو پوزیشن ہے پاکستان کی غربت کی وہ تو انتہا ہو گئی ہے۔ باقی رہے کراچی والے زندہ دل لوگ ہیں تو لائف کو انجوائے کرنے کے لیے دوستوں یاروں کے ساتھ وہ نکلتے ہیں اور اچھا ماحول میں بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اور تو آج کل کوئی مصروفیات ہی نہیں ہے تو اس میں آ کے بیٹھ کے۔ کراچی کے لوگ زندہ دل ہیں، ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کراچی کے لوگ زندہ دل ہیں، واقعی زندہ دل ہیں، اور ظاہر ہے ایک دفعہ فیملی کو بھی لانا پڑتا ہے تو وہ برڈن بھی اس مہنگائی کے دور میں فیس کرنا ہوتا ہے۔ فیملی کو لاتے ہیں آپ؟ جی بالکل لاتے ہیں فیملی مہینے میں کتنے وزٹ ہو جاتے ہیں؟ تقریباً 2 سے 3 وزٹ ہو جاتے ہیں۔ 2 سے 3 وزٹ فیملی کے بھی ہوتے ہیں اور احباب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کراچی کی پہچان ہے کہ مہنگائی یہ سب کچھ ہے مگر لوگ جی رہے ہیں، خوش ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں، اپنے دوستوں کو لے کے چل رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو لے کے چل رہے ہیں، اپنے فیملی کو لے کے چل رہے ہیں۔ بڑی بات ہے۔ اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ جناب تکلیف دوں گا آپ کو دے دیتا ہوں، آجا بٹھا کے فیس نہیں آئے گا، ادھر آ جاؤ۔ ایک شہری اور موجود ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کراچی شہر کی رات کی رونقوں کو؟ السلام علیکم۔ رونقیں تو وہی رونقیں نہیں رہے کراچی کے۔ میں بلانگ کرتا ہوں بلوچستان کوئٹہ سے، تو یہ جو سیلاب ہے اس کی وجہ سے تو یعنی کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں، یہ جو غریب طبقہ ہے ان لوگوں نے سارے بڑے شہروں پہ منہ کر دیا ہے۔
अगर आप खाने के ऊपर बैठोगे तो आपको तंग करेंगे सैलाब के नाम से। चूँकि हमारे जो माशाल्लाह ये हुक्मरान हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जो इनका हक़ व हकूक़ है सैलाब ज़दगान को नहीं मिल रहे हैं, तो इसी से ज़ाहिर होता है कि बड़े बड़े शहरों में मुँह इस वजह से कर रहे हैं कि इनको कुछ मिल नहीं रहा होगा, तो लिहाजा वो रौनकें नहीं रहा जो पहले के कराची पे। आप मेहमान हैं, बलूचिस्तान से कराची आए, कराची में आप बैठे भी हैं, घूम फिर रहे हैं, यानी आप एक बड़ा इसके अंदर आंसर जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि सैलाब ज़दगान को प्रॉपर रिकमेंडेड नहीं किया जा रहा। बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लफ्ज़ी और कागज़ी है, यानी लफ्ज़ी। और जो हमारे लीडरान हैं जो इनको अल्लाह ताला हिदायत करे, पहले से भी माशाल्लाह इसी तरह चलते रहे आवाम के साथ, पहले से बर्बरियत जुल्म आज तक इसी तरह चल रहा है। अगर ये लोग सही रिलीफ दे दे, जो बाहर मुल्क से इनको फंडिंग हो रहा है, जो इस टाइम पे सैलाब के नाम से लोगों को मिल रहे हैं, अगर ये लोग सही इनको वो करे तो इनको रोडों पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक यानी कि अल्लाह का फ़ज़ल है, इस टाइम पे इतना पैसा दूसरे मुल्कों ने दिया है, मुस्लिम कंट्रियों ने, इमारात ने दिया है, कतर ने दिया है, मगर हमारे जो यहाँ के मौजूदा हुक्मरान हैं माशाल्लाह ये पैसे सही खर्च नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से इन लोगों ने मुँह कर दिया है बड़े बड़े शहरों में सैलाब ज़दगान ने। यही वजह है जो आप कह रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जो अपने अहबाब के साथ यहाँ खाने के लिए आए हैं, खाने की क्वालिटी देख के आए हैं या खाने की जो सफाइयाँ हैं वो देख के आए हैं, और कराची शहर में रात गए, इस वक्त जिस तरह ये बाहर आए हैं खाने के लिए, ये मिजाज है कराची शहर का, मिजाज है यहाँ के लोगों का कि ये लोग ना दिन देखते हैं ना रात, अपनी एंजॉयमेंट ज़रूर करते हैं। इस कदर महंगाई के अंदर निकलना, बाहर आके अहबाब को अटेंड करना या अपनी फैमिलीज़ को लाना या रिश्तेदारों को लाना एक मुश्किल काम है, लेकिन यही कराची की रौनक है। इनसे पूछते हैं कि क्या खाने आए और किस तरह इस वक्त इतनी रात को दोस्तों को लेके निकले। यहाँ पे इनका खाना बहुत अच्छा है, वो टेस्ट है बड़ी। इसके अलावा यहाँ पे जो सर्विस है इनकी बहुत अच्छी है, वो सफाई के साथ है। अगर हम घर में भी मिलाते हैं इनकी, फिर भी वही क्वालिटी आती है जो जब बाहर में यहाँ आके खाते हैं, घर में भी वो क्वालिटी देते हैं। तो फैमिली लेके भी आप आते हैं? फैमिली लेके भी हम आते हैं। तो ये जो इस वक्त महंगाई का जिन बेकाबू हुआ है, इसमें ये चीज़ें अफोर्डेबल रही हैं? अफोर्डेबल नहीं है, पर बात ये है कि बस अभी लिमिटेड हो गए, पहले मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कर रहे हैं, मतलब जहाँ 1 किलो खाते थे वहाँ आधा किलो कर दिया। आधा किलो क्या 1 पाव खाते चले नाज़रीन, हमारे साथ और भी शहरी हैं और हम अभी आगे बढ़ेंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे जो कारोबार कर रहे हैं कराची शहर में। वो फूड स्ट्रीट जो पूरी पूरी रात चलती है, हमें देखना ये है कि वो लोग किस तरह जो है इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं, इस महंगाई के अंदर किस तरह ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लगाएंगे तो कुछ दिखेगा कुछ बिकेगा वाला एक सिस्टम होता है कारोबार का। और फूड का काम जो है बड़ा सेंसिटिव होता है, उसके अंदर मेयार, क्वालिटी, तमाम चीज़ों को बरकरार रखना होता है। तो हम अभी ये उन लोगों से भी रब्ता करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मालिकान हैं वो भी हमसे बात करें, शेफ़ भी गुफ्तगू करें, और गोश्त के ऊपर जो साहब बैठे हैं कटिंग कर रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, उनको भी हम पूछें कि गोश्त किस तरह बनाते हैं और क्या करते हैं, और जो मसाले ये इस्तेमाल करते हैं, जो घी तेल इस्तेमाल करते हैं, वो मयारी है, सेहत के मुताबिक है। तो ये तमाम चीज़ों पे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन इस स्ट्रीट फूड स्ट्रीट है, बड़ी फूड स्ट्रीट है, यहाँ का ये बड़ा होटल है शानदार सलातीन के नाम से, इनके ऑनर मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इतना रश है, लोग आ रहे हैं और क्या क्वालिटी है, क्या मेयार है, और इस महंगाई में ये किस तरह इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। ये बड़ा काम है और लोगों को मुनासिब ग़िज़ा फराहम करना, उसकी तैयारी करना, मटेरियल अच्छा लगाना, इस महंगाई के अंदर कैसे अफोर्ड हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसा कर रहे हैं आप, किस तरह ये मैनेज कर रहे हैं तमाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस लगे हुए मैनेज कर रहे हैं बड़े मुश्किल से, हालात भी। इस कारोबार में कितने अरसे से हैं? इस कारोबार में तकरीबन 2005 से हूँ। 2005 से ये नाज़रीन इस कारोबार में बहुत अरसा होता है और तजर्बे की बुनियाद पे काम कर रहे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि जो ख़ास तौर पे लोग यहाँ आते हैं वो क्या डिमांड क्या होती है, ज़्यादा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? ज़्यादा डिमांड हमारे पास यहाँ पर मटन कढ़ाई की होती है, क्योंकि हम जो कढ़ाई तैयार करते हैं वो हम पिशावरी लंडी कोतल का, और उसमें हम लोग कोई मिसाले वगैरह नहीं डालते हैं, तो इस वजह से लोग बड़े शौक़ से आते हैं और हमारे यहाँ कढ़ाई खाते हैं। फिर मुख्तलिफ से जो है ना फ़िश होते हैं हमारे पास, ग्रिल फ़िश होती है, ग्रिल फ़िश हम कोयले पे तैयार करते, ताज़ा उसी टाइम मसाला दे के बनाते हैं।
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا گوشت بھی لائف کٹتا ہے، لائف تیار ہوتا ہے، اور کسٹمر بھی مطمئن ہوتا ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کسٹمر کو اس حساب سے دیں کہ وہ بل پے کر سکے. ہم اپنے اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم بل زیادہ ان چیزوں کو مہنگا کریں، اور زیادہ کمائی کا شوق بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو کاروبار دیا ہے. کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہم تو اس کے قابل بھی نہیں ہیں کہ ہمیں ڈیلی اللہ گوشت کھلا رہے ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ بکرے چکن کی کڑھائی، بکرے کی کڑھائی، دمبے کی کڑھائی، یا جو ہے وہ بوٹیاں، یہ جو بھی افغانی بوٹیاں، یہ پلاؤ، بہت ساری آپ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں چیزیں موجود ہیں. تو جو ریٹ میں فرق آیا اس وقت بکرے کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ اس وقت بکرے کا ریٹ ہمیں جو بکرا ملتا ہے 1400 روپے کے جی ملتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گوشت ہم لے کر آتے ہیں وہاں بھی ان لوگوں میں بھی تھوڑا سوچ نہیں ہوتے، ان کو پریشر دے دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں. گوشت یہاں لٹکاتے ہیں تو ہر بکرے میں کلو 3 پاؤ تو ویسے کم ہو جاتا ہے. تو یہ شہریوں کو تو 1400 روپے کلو مارکیٹ میں میرا خیال ہے میسر نہیں. شہریوں کو ان کے لیے کیا کریں، ہم تو پورے ثابت بکرے اٹھاتے ہیں، 8 بکرے 5 بکرے. اس میں جو فضلہ ہوتا ہے وہ آپ کی تول میں آتا ہے؟ وہ ہماری تول میں آ کے پھر وہ لازمی بات ہے، کسی کو تھوڑا زیادہ دینا پڑتا ہے، کسی کو 100 گرام، کوئی بولتے ہیں کچرا نکال لو، کوئی بولتے ہیں چربی نکال لو، تو وہ مجبوری ہوتی ہے نکالنا پڑتا ہے. اور یہ بتائیے کہ چکن آپ کس ریٹ میں بازار سے لے رہے ہیں؟ چکن ہم 1400 روپے کے جی بنا کے دے رہے ہیں. مٹن جو ہے نا وہ ہم 2800 روپے کے جی بنا کے دے رہے ہیں. چکن آپ پرچیز کس ریٹ میں کرتے ہیں؟ چکن میں نے آج پرچیز نہیں کیا، ویسے 500 میرے حال میں پلس چل رہا ہے. مرغی کا ریٹ زیادہ ہے، کراچی کے شہریوں کو بھی مہنگی مل رہی ہے. اور پھر ایک دفعہ یہاں بتاتا چلوں کہ شہریوں کو، تنخواہ دار طبقے کو، غریب لوگوں کو بکرا خریدنا، چھوٹا گوشت کھانا، بڑا گوشت کھانا مشکل ہو گیا ہے، ان کی پہنچ سے باہر ہے. جو لوگ چکن پہ اپنے بچوں کو بہلا لیتے تھے وہ اب چکن سے بھی جاتے نظر آ رہے ہیں. 500 روپے سے اوپر چکن کا ریٹ چل رہا ہے. تو اسی حوالے سے تیاری میں جو گھی تیل آپ کو پڑتا ہے وہ کیا ریٹ آ رہا ہے؟ تیل ہمیں تقریباً سے سپریم 9000 کچھ روپے پڑتا ہے، مہنگا پڑتا ہے. ٹماٹر ہمیں 280 روپے کلو، 300 روپے کلو، کبھی 340 روپے کلو پڑتا ہے. اور بقایا مرچی وغیرہ، گیس سلنڈر، گیس ہوتا نہیں ہے، سلنڈر مہنگا پڑتا ہے. بڑے مشکل سے کاروبار چلا رہے ہیں، لیکن اگر چھوڑتے ہیں تب بھی نقصان ہے، کرتے ہیں تو تب بھی فائدہ نہیں ہے. آٹا کس حساب سے لے رہے ہیں آپ؟ کیونکہ گورنمنٹ نے ابھی کچھ روز قبل جو ہے نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ آٹا سستی قیمت میں جو ہے وہ عوام کو میسر آئے گا. آپ تو چلو کاروباری ہیں، ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ عوام کو سستے پیسوں میں اس نوٹیفیکیشن کے مطابق آٹا مل رہا ہے. آپ کو کس ریٹ میں؟ ہمیں آٹا تقریباً ہم 3 قسم کا آٹا مکس کرتے ہیں، چکی ہو گیا، میدا ہو گیا، فین ہو گیا. تقریباً میرے حال میں 6000 کچھ روپے کا بوری آتا ہے 50 کے جی کا. 50 کے جی کا. اور لگا مجبوری ہے. کتنا اسٹاف آپ لوگ چلا رہے ہیں، تنخواہیں دے رہے ہیں، تو یہ کیسے پورا ہو رہا ہے؟ اسٹاف بیچارے میرے ساتھ ابھی بھی ایک اسٹاف ہے، پرسوں اس کی گھر والی کا جو ہے نا ڈیلیوری کیس تھا، بیچاروں کے ساتھ 1 روپیہ نہیں تھا گھر پہ. آ کے رویا، بولتے حاجی صاحب ہمارے ساتھ جو ہے نا کوئی پیسے نہیں ہے اسپتال کے لیے. پھر ہمارے جتنا ہمارے وس میں ہو سکا ہم نے ان کو کرایا، ان کا آپریشن ہوا. پھر انہوں نے فون کیا کہ حاجی صاحب ہمارے بچی کو جو ہے نا اس کو شیشے میں رکھ دیے، ان کے لیے ڈیلی کا 2500-3 ہزار روپے خرچہ ہے. تو ہم خود بھی کبھی کبھی دیکھیں اپنے بچوں کو، بھائی ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم کام روک بھی نہیں سکتے، چلا بھی نہیں سکتے، بس دقت دے رہے ہیں کاروبار کو. ایک انسان جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی اپنی فیملی سے ہٹ کے اس کے ساتھ بہت بڑی ایک ٹیم جڑی ہوئی ہوتی ہے جو کاروبار کے اندر ہاتھ بٹاری ہوتی ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو نوکر کہلاتے ہیں یا حصہ کہلاتے ہیں، اسٹاف کہلاتے ہیں. ان کو چلانا اس مہنگائی کے دور میں اور یہ سب کرنا، اور تمام میٹیریل کو بھی بڑی کوالٹی کے ساتھ رکھنا. میرا کیمرہ مین دکھائے گا آپ کو کہ کس طرح یہ گوشت کی صفائی ہو رہی ہے اور کچرا الگ رکھا جا رہا ہے. ذرا اس کو دکھائیں، کیمرہ مین سے میں درخواست کروں گا. یہ دیکھیں کہ یہ صفائی کے لیے جو الگ کیا جا رہا ہے، تو یہ کئی کلو ویسٹیج جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. یہ ایک نقصان ہے. لیکن یہ ہوٹلز جو چل رہے ہیں اس فوڈ اسٹریٹ کے اوپر، سی ویو کے قریب، یہ لوگ اپنا یہ نقصان کرتے ہیں، لیکن جو ان کے کسٹمرز ہوتے ہیں
ان کو یہ ناراض نہیں ہونے دیتے, ان کو خفا نہیں ہونے دیتے, اور کئی سال سے یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ آتے رہیں اور کھاتے رہیں اور کام چلتا رہے. مارجن کم ہو گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے, کچھ چیزیں جو ہے وہ نقصان میں بھی جا رہی ہیں, سیلریز نکالنا بھی مشکل ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی کراچی کی رونقوں کو چلاتے ہوئے یہ لوگ چل رہے ہیں. کرونا کے دور میں انہوں نے نقصان اٹھائے, تمام کاروباری طبقے نے نقصان اٹھائے اور کاروباری لوگ بڑے متاثر ہوئے کرونا کے ٹائم میں. اس وقت بھی ہمارا شہر جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال اور ڈنگی کی صورتحال میں مبتلا ہے, لیکن پھر بھی یہ کاروباری لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں, کراچی شہر کی رونقیں بحال کیے ہوئے ہیں, اپنا نفع کم کر کے بھی کام چلا رہے ہیں. ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نقصان کے باوجود معیار اور کوالٹی سے کمپرومائز نہیں کر رہے, لوگ مطمئن ہیں. ہم نے شہریوں سے بھی بات کی جو انجوائے کرتے ہیں, جو رات کو آتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ہم اپنے فیملی کو بھی کہیں نہ بٹھا سکیں اور فیملی کے ساتھ بھی نہ نکل سکیں. اور بھی پارٹ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں پہ آئس کریم وغیرہ کا سسٹم بھی ایک کمپلیٹ سسٹم ہے, خواتین کے پردے کا بھی انتظام ہے, اور بہت فیملی ہیں اندر, ہم پردے کی وجہ سے وہاں اپنا کیمرہ نہیں کھول رہے. تو یہ تمام سسٹم کو چلا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو اخراجات ہیں اور منتھلی اخراجات ہیں یہ سب مکمل ہو جاتے ہیں؟ مکمل تو بڑی مشکل سے ہوتے ہی ہے. ابھی پچھلے مہینے میں بھی ہمارے تقریباً لڑکوں کے 10 دن کی دیڑھی ہم نے روکی ہے. ہم ڈیلی ان کو دیڑھی دیتے ہیں کیونکہ ان بچوں کا بھی جو ہے اپنے گھر میں اخراجات ہے, کرایہ دینا ہوتا ہے, کسی کا بچہ بیمار ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کام میں ان کا نہیں دیڑھی ان کے کام آتا ہے گھر پہ ڈیلی کا. تو 10 دن 15 دن دیڑیاں روک کے پھر ہم لوگ کبھی بجلی کا بل بھر دیتے ہیں, کبھی جو ہے نا گیس کا بل بھر دیتے ہیں, کبھی پھر ان کو بجلی کے بل پہ مجھے یاد ہے آپ کا کمرشل میٹر ہوگا, اور جس طریقے کی لائٹس آپ کو یہاں نیڈ ہے اور ضرورت ہے, تو یہ بجلی کا بل بھی بڑا ٹھیک ٹھاک آپ کو تقریباً ہمارا میٹر کا 1 میٹر کا 85,000 80,000, دوسرے کا 30-35,000, تیسرے کا اسی طرح 20-25,000, تقریباً ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں, اوپر پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ. اچھا, یہ جو گیس ہے جو تندور میں استعمال ہو رہی ہے یہ بھی کمرشل ہوگی, اس کا بل بھی؟ اس کا بل بھی زیادہ آتا ہے لیکن گیس ہوتا نہیں ہے. گیس ہوتا نہیں ہے. تو کس پہ آپ یہ روٹی فراہم؟ روٹی پھر ہم سلینڈر لگاتے ہیں. سلینڈر بھی ایک الگ خرچہ ہے؟ سلینڈر کا الگ خرچہ ہے. سلینڈر ہمیں 9,500 10,000 روپے کا ملتا ہے. وہ زیادہ ٹینشن پریشانی ہوتی ہے کیونکہ 9 بجے کے بعد گیس ہمارا بالکل غائب ہو جاتا ہے اور ہمارا کاروبار 9 بجے سے شروع ہوتا ہے. پوش ایریا میں آپ بیٹھے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہے؟ اسٹریٹ کرائم بڑھا ہوا ہے, یہ سارے معاملات ہیں, کیونکہ آپ نے تو روڈ پہ کاروبار کرنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مطمئن ہیں یہاں کی پولیس اور سیکورٹی اداروں سے؟ الحمدللہ یہاں جو ہمارا یہ بورڈ ویسٹرن ایریا ہے یہاں بہت مطمئن ہے. ہم پولیس سے بھی مطمئن ہے اور ہمارے ایریا میں الحمدللہ ایسا ابھی تک ایسا کوئی واقعات نہیں آئے. ہم خود بھی خیال کرتے ہیں, خفیہ خیال بھی کرتے ہیں کہ ہم بتاتے بھی, یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم پولیس کو بتائیں, اور جو خدا نخواستہ ایسا کوئی چیز نقصان دہ ہوتا ہے یا ہمیں نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ بتائے آگے جا کے کہ بھئی ہمارے یہ ہمیں اس چیز سے پریشانی ہے, ان چیزوں کے لیے جو رکاوٹوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو پولیس ساتھ دے گی. اگر ہم بتائیں گے نہیں تو پولیس کس کو ساتھ دے گی؟ اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کا جو یہاں کوک ہے وہ ایک کوک تو نہیں ہوگا کیونکہ برڈن ہے, اتنے سارے لوگ ہیں, اتنے کسٹمرز ہیں, کوئی چکن بنوا رہا ہے, کوئی مٹن بنوا رہا ہے, کوئی دمبا بنوا رہا ہے, کوئی یخنی پلاؤ مانگ رہا ہے, کوئی کچھ اور مانگ رہا ہے, تو یہ کتنے کوک آپ کے پاس؟ میرے پاس 3 جو ہے کوک ہے اور بقایا میرا بیٹا جو ہے وہ بھی کاریگر ہے, بھائی ہے وہ بھی ہے, جو ایمرجنسی میں ضرورت ہوتے وہ لوگ بھی ہاتھ بٹاتے ہیں ان کے ساتھ, اور میرے کو بڑے زبردست ہے ماشاءاللہ. تو کراچی میں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کراچی میں لوگ جب آتے ہیں یہاں کھانا کھانے اپنی فیملیوں کے ساتھ تو کس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ بکرے کی, دمبے کی, مچھلی کی یا مرغی کی, کس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ؟ یہاں ہمارے ماشاءاللہ مٹن گوشت کا زیادہ ڈیمانڈ ہوتا ہے, فش وغیرہ کا ہوتا ہے, ریشمی کباب, چپلی کباب, کابلی پلاؤ وغیرہ, ماشاءاللہ ان چیزوں کا بڑا ڈیمانڈ ہوتا ہے. یہ آپ کی جو اسپیشلٹی ہے ان سب میں کیا ہے؟ اسپیشلٹی کیا ہے اس آپ کے اس ہوٹل کی؟ مٹن کڑھائی ہے, پشاوری مٹن کڑھائی آپ کی اسپیشلٹی. اچھا, اب یہ بتائیے کہ مٹن کڑھائی میں شہری جو ہیں آپ سے وہ بکرے کے کون سے حصے کا گوشت زیادہ مانگتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے کسٹمر ہیں ہم ان کو جو برون کہتے ہیں, برون کالی اور ہری مرچ ادرک میں تیار ہوتا ہے, تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ چانپ اور گردن کھایا کرو, اس میں طاقت بھی ہے بڑا اور مزہ بھی ہے. ہڈی والا گوشت ہے, بقایا دستی کا گوشت لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں,
اور کئی کسٹمر ایسے ہوتے ہیں ران کا گوشت کھاتے ہیں. تو جو ان کی چوائس ہوتی ہے ہم ان کے. تو آپ کو تو پتہ ہوگا نا کہ بکرے کے کون سے جز کا گوشت جو ہے وہ صحت کے لیے بہت بہتر ہے. گردن کا گوشت. گردن. اور یہ پٹ کا گوشت جو ہم نے سنا ہے یہ بھی بڑا زبردست بنتا ہے. پٹ کا گوشت بھی اچھا ہے, دستی کا گوشت بھی اچھا ہے, لیکن زیادہ تر گردن کا گوشت جو ہے نا وہ طاقتور ہوتا ہے. تو یہ تمام جو شہری ہمارے ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں, وہ بھی جگہ بھری ہوئی ہے, تو آپ کا یہ اسٹاف کیا آپ ان کو ڈیوٹی پہ چڑھانے سے پہلے ان کو کھانا دے دیتے ہیں؟ کیونکہ بعض جگہوں پہ ہم نے ایسا دیکھا ہے اور حقیقت میں یہ خود بھی ہم نے فیس کیا ہے کہ ویٹرز جو ہیں وہ کھانے کو ڈلیور کرتے وقت کچھ عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت کھانے والے کا یا کسٹمر کا دل خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا حل نکالا ہے؟ یہ الحمدللہ ہمارے کسی بچے سے آپ پوچھ سکتے ہو, ان کو میرے اجازت ہوتا ہے, میں بولتا ہوں کہ جیسے مغرب کا نماز پڑھے تو 4 بندے بیٹھ کے کھانا پیٹ بھر کے کھایا کرو. تو وہ لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتے ہے. تو پھر کام کے دوران ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کو بھوک لگ جاتا ہے, انسان ہے, تو ہمیں بتاتا ہے, اس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ جا کے ایک سیٹ پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھاؤ, پھر آ کے اپنے کام پہ لگ جاؤ. کیونکہ بری بات ہے اگر آپ کسٹمر کے سامنے جا رہے ہیں اور آپ منہ ہلاؤ گے تو ان کے دل میں یہ نہیں آیا کہ یار ہمارے کڑھائی سے تو بوٹی اس نے منہ میں نہیں ڈالا ہے. یہ بہت اہم جز ہے جس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں ان سے, کیونکہ یہ نفسیات ہے کسٹمر کی, کیا ہم سب کی نفسیات ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہمارے سامنے کھڑا ہو تو ہم انسانیت کے ناطے بھی اپنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں شک و شبہات آ جاتے ہیں, ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا. تو سب سے اہم جز یہ ہے کہ جو سپلائی پہ ہو, جو ٹیم ان کی ہو, اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو, وہ کھائے پیے ہوئے ہوں اور وہ دل سے کام کر رہے ہوں, ان کو یہ محسوس نہ ہو رہا ہو کہ ہم بھوکے ہیں, ہمیں چکر آ رہا ہے یا ہم دوسرے کی غذا پہ نظر ڈال رہے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے اچھا ان کا سسٹم ہے جو انہوں نے بتایا. ہمیں یہاں اس بات سے بہت خوشی ہوئی, اطمینان ہوا. پوش ایریا ہے, کلفٹن کا علاقہ ہے, سامنے بلاول ہاؤس بھی ہے. تو ہم ان سے یہاں یہ بھی پوچھیں گے کہ بلاول ہاؤس کی وجہ سے یہاں تو لوگ انٹیریئر سین سے بھی مستقل آتے ہوں گے, تو جب لوڈ ہوتا ہے تو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بلاول ہاؤس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے پاس سن کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ, یہاں پر کھانا کھاتے ہیں, خوش ہو کے جاتے ہیں. کوئی ہمیں ان سے تکلیف نہیں ہوتی ہے, کوئی وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے کسی چیز کا, اور اپنا کھانا کھا کے اور الٹا جو ہے نا ہمارے لڑکوں کو ٹپ بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے کھانا کھانے کے لیے. گڈ ہو گیا. ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کا کوئی ایک شیف ہمارے ساتھ گفتگو کر لے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ معیار کیسے برقرار رکھتا ہے, کیونکہ آپ خود تو نہیں ہوتے وہاں کھڑے ہوئے, وہی اس کے ہاتھ میں اصل آپ کی عزت ہوتی ہے کہ وہ جو ڈیلیوری وہ دے گا اس میں مزہ ہے اور اس کا ذائقہ ہے, اس کی کوالٹی ہے, تو وہ آپ کی رسپیکٹ کا ذمہ دار وہ ہے, آپ کی کوالٹی بیچنے کا ذمہ دار وہ ہے. تو اگر تھوڑی دیر وہ ہم سے گفتگو کرے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح محنت سے کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے جتنے لڑکے بھی ہیں پکائی والے, ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے جو کھانے میں جو ذائقہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ لوگ کبھی دل میں یہ بات نہیں لانا کہ ہم اس ہوٹل میں کریں اور یہ ہوٹل ہماری وجہ سے چل رہے ہیں. اس کڑھائی میں ذائقہ ڈالنے والا میرا رب ہے, وہ ذائقہ ڈالے گا. یہاں پر اگر آپ نہیں ہوئیں گے تو دوسرا کاریگر کھڑا ہوگا, تب بھی اللہ وہی ذائقہ ڈالے گا. اور ہاں ہمارا اپنا ماموں ہے جو اس وقت جو ہے نا وہ شیف ان کے اوپر چکر لگاتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کئی کسٹمر ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی مرچی زیادہ کھاتے ہیں, کوئی کم کھاتے ہیں, کوئی تھوڑا نرم گوشت کھاتے ہیں, کوئی تھوڑا سخت گوشت کھاتا ہے, کوئی گردن کا گوشت کھاتے ہیں, کوئی دسی کا. تو وہ ہمارا ماموں جو ہے وہ اس کو مینجمنٹ کرتا ہے. تو یہ یہاں ہم یہ بھی تو آپ بتائیں ہمیں کہ کراچی شہر کی رونقیں رات کی موجود ہیں, تو آپ کب اپنا یہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, اختتام پذیر ہوتا ہے, کب یہ رش ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ مستقل ہم دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں, فیملیاں بھی آ رہی ہیں اور بیٹھ رہے ہیں اور آپ کا کام بالکل چل رہا ہے. تو کتنے بجے رات کے یہ آپ وائنڈ اپ کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے یہاں پر بہت سکون ہے, امن ہے, لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں. رات کو 3 بجے تک 3:30 بجے تک آرام سے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس رات کو دیر تک آ کے یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس فوڈ اسٹریٹ کے ایک بڑے ریسٹورنٹ کے شیف موجود ہیں. یہ شیف ایک لفظ ہے اور اس کو کک بھی کہتے ہیں, لیکن
بڑا اصل کام اور اصل کردار سارا جو ہے وہ کراچی جو رات بھر چلتا رہتا ہے اور لوگ آتے ہیں کھانے کھانے اور مختلف ڈشز بنتی ہیں ہمارے کراچی میں اور رونق ہے اس شہر کے اندر اسی وجہ سے کہ معیاری کھانے ملتے ہیں جن میں ذائقہ ہوتا ہے. تو ہم ان سے آج پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور کب سے یہ کوکنگ شروع کی اور کیا وجہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کا لوگ کھانے سینکڑوں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں فیملیوں کی فیملیاں بیٹھی ہیں تو وہ کیا چیز ہے جو آپ ڈالتے ہیں یا کرتے ہیں جس سے یہ ذائقہ بنتا ہے اور جو ہے وہ گوشت کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جتنی بھی ڈشز ہوتی ہیں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ سر کچھ ایسی خاص نہیں کرتے اور بس ماشاءاللہ ٹائم تو ہمارا اس کام میں بہت زیادہ ہو گیا. تقریباً 94-93 سے میں یہی کڑھائی کا کام کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اس زمانے سے جب 80 روپے کلو کڑھائی ہوتا تھا اور ہم لوگ شیرین جناح میں ایک زمانے میں ہوتے تھے. بعد میں پھر ہمارا ضیاء الدین ہاسپٹل کے سامنے ہم لوگوں نے اپنا ریسٹورنٹ کھولا اور ماشاءاللہ وہی ہمارے کسٹمر ماشاءاللہ یہاں پہ بھی آ رہے اور بڑا دل سے ہم کام کرتے اور محنت سے کرتے اور ایمانداری سے کرتے. کتنی دیر میں آپ جو ہے وہ ایک بکرے کی کڑھائی تیار کرتے ہیں؟ سر دیکھیں پہلے زمانے میں ہم لوگ جو کڑھائی تیار کرتے تھے اس کی وجوہات یہ تھا کہ اگر ہم لوگ کڑھائی تیار کرتے تھے تو اس ٹائم زمانے میں آپ کو پتہ گھی میں اور ویسے ہم لوگ جو لنڈی کوتل والی جو کڑھائی ہوتی ہے تو ہم لوگ تقریباً 35 سے 40 منٹ میں کڑھائی. ابھی ہماری مجبوری ہے کہ ہم گھنٹے میں ہم کھانا تیار کر کے دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم وہ کام کر نہیں سکتے سر کہ ہم بولتے جو کسٹمر کی جو آرڈر ہو جو اس کی پسند کی گوشت ہو ہم ان کو تسلی دیتے ہیں. ہم گھنٹہ لگا دیتے یا 55 منٹ لگ جاتے گھنٹے سے اوپر بھی چلے جاتے مگر ہم ایمانداری سے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے کسٹمر خوش بھی ہے اس بات پہ. ماشاءاللہ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ بولتے کہ بالکل واقعی کچھ کھائے ہم نے کچھ کھانا کھایا. نہیں اگر کوئی جیسے فیملی آتی ہے اس کے ساتھ مریض ہیں ایج فیکٹر کے لوگ ہیں جن کو پرہیز بتایا گیا ہے تو کیا ان کے حساب سے بھی آپ تیار کر لیتے ہیں؟ جی پریزانہ ہماری پاس ہوتی ہے. جیسے لوگ آ جاتے ہیں کہ ہمیں تیل نہیں بھی چاہیے تو ہم تیل کے بغیر بھی ان کو کڑھائی تیار کر کے دے دیتے ہیں. تیل کے بغیر کیسے تیار ہو؟ سر وہ تیل ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کڑھائی کو جو ریڈ مٹن ہو یا چکن ہو تو ہم اس کو ایک دفعہ تیار کر کے تیل کے اندر پھر وہ تیل ہم بالکل نکال دیتے ہیں. تیل بالکل نکال کر کے اس کے اندر پھر ہری مرچی اور کالی مرچی اگر اس کو ہری مرچی اور کالی مرچی مرچ اور ٹماٹر ڈال کے ہم ویسے ہی تیار کرتے تھے. اس میں تیل نہیں ہوگا وہ ہوگا کڑھائی کا ذائقہ. بالکل کڑھائی کا ذائقہ بالکل کڑھائی کا ذائقہ ہوگا انشاءاللہ کوئی فرق نہیں. وہ مریض کے لیے بھی وہی چیز ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں ہمیں شوربہ چاہیے یخنی ہم وہ بھی بناتے ہیں. کچھ ہم جو ہے نا روش بھی بناتے دمبے کا. ہم دمبے کی کیا کرتے ہیں ہم جب روش بناتے تو ہم گوشت کٹوا کے اس کے چکی کے اندر تیار کرتے 40 منٹ ہم روش کے لیے دیتے ہیں. ان کو اگر بڑی بوٹی میں چاہیے وہ بھی تیار کرتا ہوں چھوٹی بوٹی میں چاہیے وہ بھی تیار کرتا ہوں. سفید والا شوربہ کالی مرچی والا چاہیے وہ بھی تیار کرتا ہوں. اگر روغن والا چاہیے تو ہم چربی میں روش تیار کر کے دے دیتے ہیں. یخنی روش دمبے کا جو ہے وہ کس طرح بنا؟ سر یخنی وہ ہوتے ہیں کہ اس میں زیادہ وہ چربی نہیں ڈالنا پڑتے ہیں کہ اس کے اندر 1-2-3 بوٹی چکی ڈالنا پڑتے ہیں. باقی نمک اور ادرک ڈلوا کے اور وہ اسی کے اندر ہم لوگ بنا دیتے ہیں. کوکر کے اندر اسٹیم پہ بناتے ہیں. ماشاءاللہ بہت نرم بھی آتے ہیں ذائقہ دار بھی آ جاتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں. لوگ جس کو بھی ہم نے بنایا ماشاءاللہ وہ خوش ہو کے جاتے ہیں اور دوبارہ آ کے پھر بھی ہمیں آرڈر دے دیتے ہیں. بھائی ہماری تو ان سے گفتگو کے دوران ہمارے خود منہ میں پانی آ گیا کہ کس طرح بنا رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یقین کریں پیٹ بھرے میں بھوک لگائی. بات یہ کہ مچھلی جو یہاں پہ آپ کا ایک زیادہ کسٹمر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مچھلی کی ڈیمانڈ بھی ہے یہاں تو مچھلی کو کتنے طریقوں سے آپ بناتے ہیں؟ سر مچھلی ہمارے پاس ایک براؤن ٹائپ کی بنتے ہیں بالکل براؤن ہوتی ہے. اس کے اندر ہم صرف نمک ڈال کے اس میں نمک چڑکتے ہیں اور کالی مرچی ہم ڈالتے ہیں. ایک وہ زیادہ طور پہ ہم لوگ گرل فش جو ہماری تھی پہلے سے شروع سے ہماری تھی موسم کے حساب سے میں مچھلی کبھی بند بھی کر دیتا ہوں. گرمی ہوتا ہے ہم دیکھ بھی لیتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ میں خود جاتا ہوں مچھلی کو خود دیکھ کے کہ پیس کو ہم چیک کر کے مچھلی لا کے ہم تب دیتے ہیں. یہاں پہ کراچی پورٹ پہ تو مچھلی اور فش ہاربر سب قریب ہے. یہ سب چیزیں یہاں سے بالکل قریب ہیں تو کراچی میں تو مچھلی ملتی ہی تازہ اور بہترین ہے. تو اس میں آپ کے پاس جو کسٹمرز ہیں وہ زیادہ ڈیمانڈ مچھلی کے شوربے والے ہی کرتے ہیں فرائی کی کرتے ہیں فنگر کی کرتے ہیں یا گرل کی کرتے ہیں؟ کیا ڈیمانڈ ہے؟ سر زیادہ ہمارے گرل میں یہ مچھلیاں زیادہ ہمارے گرل میں چلتے ہیں
اور ماشاءاللہ ہم وہ مسالہ ہم ایسی کوئی لوکل مسالے ہم ڈالتا نہیں ہیں، ہم اچھے مسالہ ڈالتے ہیں اور ماشاءاللہ صاف ستھرا چیز دیتے ہیں. ہم جب فش بھی اٹھاتے ہیں تو ہم بڑے احتیاط سے بڑے ایک چیز چیک کر کے جس پہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اگر ایک چیز پہ ہم مطمئن ہو گیا تو ہمارے کسٹمر انشاءاللہ مطمئن ہوگا. مطلب جیسے کسٹمر کے لیے پسند کرتا ہوں سمجھو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. تو اسی لیے ماشاءاللہ یہ لوگ ہمارے سے سارے خوش ہیں. چکن جو ہے وہ ایک ہر آدمی کی پہنچ میں ہے. کوشش یہی ہے ابھی بھی، حالانکہ مہنگی ہو گئی. تو چکن کڑھائی بنانے میں آپ کتنا ٹائم لیتے ہیں اور چکن میں کتنی قسم کی ڈشز ہیں آپ کے؟ چکن میں سر ہمارے پاس جو ریڈ کڑھائی ہوتا ہے ٹماٹر والی اور یہ کالی مرچی والے، کیونکہ ہمارے پاس مسالوں والی کام نہیں ہوتے. اگر یہ مسالے ڈال کے تو اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا بدھ ہے کہ اس کے پھر کیا ہوتا ہے اگر کوئی اور مسالے ہم ڈالیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ میدے میں جلن ولن بھی ہو جاتے ہیں. ہماری سادی کڑھائی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ٹیسٹی کڑھائی ہوتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس براؤن کڑھائی بھی ہے، ادرک اور کالی مرچی اور لیمن والی. ایک ہمارے پاس وائٹ کڑھائی ہوتے ہیں جو دہی اور کریم کے اندر ہم بناتے ہیں. دوسرے ہمارے پاس یہ ہم ریڈ کڑھائی ہوتے ہیں. اور ایک کم ٹماٹر والی جو گولڈن کڑھائی ہے ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے پاس ہے. وہ بھی ماشاءاللہ وہ کرتے ہیں. چکن تو ہماری 20 سے 25 منٹ میں ہمارا جو چکن کٹوانے کے بعد فوراً تیار کر کے ہم کسٹمر کو دے سکتے ہیں. اور ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے یہاں کا افغانی پلاؤ بڑا مشہور ہے اور وہ دور دور سے لوگ کھانے آتے ہیں. تو اس میں کیا کیا ڈالتے ہیں آپ لوگ اور کتنا ٹائم لیتا ہے وہ تیار ہونے میں؟ سر افغانی پلاؤ میں صرف یہ گوشت پکانے میں ٹائم لگ جاتے ہیں. باقی جو چاول کو آخری اینڈ میں اسٹیم کرتے ہیں 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں. تو گوشت کو پہلے پکانا پڑتا ہے اور اس کی شوروا کے اندر اور مطلب نلیوں کے اندر یہ چیزیں ہم لوگ پکاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ اس لیے بن جاتے ہیں تاکہ اسی کے اندر اگر ہم اس چیز کو گوشت کو ایک دفعہ پانی کے اندر پکائیں وہی پانی کے اندر جو ہے نا ہم چاول ڈلوائیں تو ماشاءاللہ اس سے بہت اچھی ٹیسٹ آ جاتا ہے. تو یہ جو عام پلاؤ لوگوں کے یہاں پکتے ہیں یا گھروں میں پکتے ہیں اس سے ہی ذرا ہٹ کے ہوتا ہے؟ جی ہٹ کے ہوتے ہیں. وہ تو یہ جو ہم لوگ اچھی زیرہ اور یہ دھنیا ہو گئی اس کے اندر وائٹ پیپر بھی تھوڑی سی ہلکی زیادہ نہیں یہ بھی ڈالنا پڑتے ہیں. یہ چیزیں ڈالنی پڑتی ہے ماشاءاللہ. مطلب یہ کہ وہ گھر کی تو الگ چیز ہوتے ہیں مگر ہوٹل کا جو ریسٹورنٹ کا چیز ہوتا ہے یہ الگ چیز ہوتے ہیں جہاں اگر اچھا چیز پک جائے تو واقعی بہت مزیدار ہوتا ہے. اچھا ہنٹر بیف اور یہ جو آپ چکن کی ملائی بوٹیاں یہ تمام چیزیں یہ باربیکیو بھی چل رہا ہے، یہ ایک ساتھ تمام چیزیں آپ کی نگرانی میں چلتی ہیں یا آپ صرف کوکنگ کو دیکھ رہے ہو؟ سر میں جب میں کڑھائی پہ کھڑا ہوتا ہوں جو میرے سارے کسٹمر کو یہ پتہ ہے کڑھائی میں خود بناتا ہوں. بہرحال میں نے اپنے لڑکوں کو بھی ٹرین کیا ہوا ہے مگر ہماری یہ ہے کہ ہماری پاس جو کسٹمر جو کولے جتنے ہمارے پاس کولے بہت زیادہ آتے ہیں. کولے میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں تو اس کے اندر آپ مجھے کڑھائی بھی بول دیتے ہیں ساتھ میں ہمیں باربیکیو بھی بولتے ہیں. کوئی بولتے ہیں فش کر دو، کوئی بولتے ہیں چپلی کباب کر دو. تو اس چیز پہ ہمیں بہت فوکس کرنا پڑتا ہے. ہمیں ایک چیز کو ذہن میں ڈالنا پڑتا ہے کہ بھائی اس کڑھائی کے ساتھ یہ چیزیں یہ پھر میں باربیکیو والے کو آواز دیتا ہوں کہ بھائی آپ اتنا ٹائم میں مجھے یہ چیز تیار کرنا تاکہ ہم کڑھائی کے ساتھ ایک چیز تیار کر کے رکھیں. اب ہمارے پاس جو باربیکیو کا جو آئٹم ہوتا ہے یہ ہم ہر چیز آرڈر پہ تیار کرتے ہیں. اگر ٹکا ہو، ملائی بوٹی ہو یا چکن نمکین بوٹی جو چیزیں بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہم آرڈر پہ تیار کرتے ہیں. وہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تیار پڑی ہوئی اور کسٹمر آیا اور 10 منٹ میں یا 5 منٹ میں اس کو گرم کر کے دے دیا. نہیں، ہم یہ چیز فریش ہو گیا ملائی بوٹی، سیخ کباب، ریشمی کباب، افغانی بوٹی یہ سارے چیزیں ہم آرڈر سے تیار کرتے ہیں. اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں وہاں بھی کسٹمر اور ہم کوشش کرتے ہیں جو کسٹمر ہمیں فون کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کو کون سا گوشت پسند ہے، دستی چاہیے، رانچ چاہیے، کون سی چاہیے. تو اسی وجہ سے وہ پھر ہمیں یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کو چپلی کباب کون سی چاہیے. تو ہم اس سے یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ بھئی بیف کا چکن ابھی اس کو بھی زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر ہم یہاں کسٹمر کسائی کے پاس آ کے ان کو بولتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے یہ گوشت نکال دو. ابھی جیسا کسٹمر مجھے فون کرے گا ہم تو وہی چیز ڈلوائیں گے. ماشاءاللہ وہی میں کر رہا ہوں. جتنے بھی کسٹمر ہیں ماشاءاللہ اسی چیز پہ بڑے خوش ہیں. تو آپ کا جو مطلب سخت میں دیکھ رہا ہوں ڈیوٹی ہوتی ہے آپ کی. ایک ساتھ اگر بڑی فیملی آتی ہے اور ایک ساتھ 10 ڈشوں کے آرڈر آتے ہیں تو وہ 10 ڈشوں کے آرڈر الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی فش مانگ رہا ہے، کوئی آپ سے افغانی پلاؤ مانگ رہا ہے، کوئی آپ سے چکن کڑھائی مانگ رہا ہے، کوئی آپ سے مٹن کڑھائی مانگ رہا ہے، کوئی آپ سے یخنی مانگ رہا ہے اپنا دمبے کی، کوئی ڈفرینٹ مطلب چیزیں جو کراچی کے لوگ شوق کرتے ہیں. تو ایک دم اس برڈن کو فیس کرنے کے لیے آپ کے کیا لیول بدل ہوتا ہے؟ فوری طور پہ کیا ایکشن لینا پڑتا ہے؟
سر دیکھیں یہ کسٹمر پارٹی ہے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ چیز چاہیے, کچھ چپلی کباب, کچھ پلاؤ, یہ چیزیں. دیکھو ہماری افغانی پلاؤ تو ایسے چیزیں کہ آتو یاد تیار ہوتا نہیں ہے, صحیح ہے. باقی جو ہماری باربیکیو والے جتنے آئٹم ہیں اس سے مجھے معلوم ہے کہ 20 منٹ میں یہ چیزیں باربیکیو والی تیار ہو جاتے ہیں. اس کے اندر پھر چپلی کا اپنا نمکین چامپے بھی ہوتے ہیں, بوٹیاں بھی ہوتی ہے, کچھ لوگ آتے ہیں نمکین چکی بھی لگا کے, وہ بھی مطلب ہے ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح ٹائم میں آپ کو سارے چیز میں سرو کر کے دے دوں گا. تو ہمیں اس ٹائم پہ ہر چیز کو کرنا پڑتا ہے, یہاں بھی وہاں بھی دیکھنا پڑتا ہے, ہمیں پلاؤ والے کو سب بندوں کو بولنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں اس ٹائم تک گرم گرم تیار ہونا چاہیے. تو ہم اس طریقے سے ساتھ میں اپنے لڑکوں کو ہر چیز حوالے کر دیتا ہوں, میں اپنی کڑھائی کو سنبھال دیتا ہوں, باقی ان کو چیزیں سارے حوالے کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ اسی ٹائم پہ چیزیں گرم گرم گراہک کو کسٹمر کو مل جائے. بڑا مشہور رائتا بھی ہم نے دیکھا آپ کا یہاں کا ہے, وہ رائتا کون بناتا ہے؟ دیکھو رائتا ہمارے ساتھ مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بندے کبھی چینج بھی ہو جاتے ہیں, مگر بتانے والے ہم خود ہیں. ریسیپی نہیں بتائیں گے؟ ریسیپی میں کیا ہے سر, اتنا خاص چیزیں نہیں ہیں, بس یہ ہاتھ کا کمالات ہوتے ہیں. یہ چلیں آپ نے بہت ٹائم دیا, آپ جا کے ڈیوٹی کریں, کسٹمر پیچھے شور کر رہے ہیں, آپ ڈیوٹی کریں. اور بہت اچھا آپ کا اسٹاف ہے, آپ کے کوک سے ہم نے بات کی اور بڑے بہترین آرگنائز طریقے سے کام کر رہے ہیں, پوری ٹیم ہے ان کی. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ اسپیشلی مجھے لگتا ہے کہ آپ خود بھی یہاں پورا مکمل ٹائم دیتے ہیں اور اپنی نگرانی میں کام کراتے ہیں. کیا کہیں؟ ضرور ٹائم نکالنا پڑتا ہے, کاروبار ہے, اللہ کی نعمت ہے. ایک چیز اور ہے, ہم پل بکرا بھی تیار کرتے ہیں. اچھا, وہ پوری مطلب منڈی ٹائپ کا منڈی ٹائپ کا بناتے ہیں, اور اس میں چاول اور ابلے ہوئے انڈے, گاجر وغیرہ سب کچھ. تو وہ منڈی کتنی دیر میں تیار ہو؟ منڈی جو ہے نا, ہم ایک دن پہلے آرڈر لیتے ہیں, جو بندہ آرڈر لیتے ہیں تو ایک دن پہلے آرڈر لے کے پھر ہم اسی حساب سے اس کو تیار کرتے ہیں. ایسا کبھی ہوا ہے کہ کسٹمر نے آ کے ڈائریکٹ منڈی کا بول دیا ہو کہ بنا کے دو, تو وہ ایک دم امتحان 2.5 گھنٹے ٹائم لیتے, 2.5 گھنٹے ہاں بنا لیتے. وہ مندی فل بکرے میں جو پڑتی ہے اس کے بھی آپ معیار اور کوالٹی کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اس میں ہمارا کوشش ہوتا ہے کہ اچھا وزن والا بکرا ہو. ہاں, وزن اس کا تھوڑا زیادہ ہو, جس سے لازمی بات ہے پکنے میں پھر وہ گوشت ہڈیوں سے الگ ہوتا ہے. تو اگر بکرے میں گوشت نہیں ہوگا اور ہم کسی کے آگے وہ رکھیں گے تو خالی. منڈی میں یہ چاول جو آپ ڈالتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, جو بھرے جاتے ہیں اس میں, وہ کون سے رائس ہوتے ہیں؟ یہ اپنا 2 قسم کا رائس ہوتا ہے, ایک باسمتی ہوتی ہے, ایک سیلا ہوتا ہے. سیلا پہ زیادہ اچھی منڈی بنتی ہے یا باسمتی؟ سیلا پہ باسمتی پہ زیادہ اچھی بنتی ہے. ابھی آپ کو باسمتی اور سیلا الگ الگ 2 چاولوں کی قسمیں, یہ کس ریٹ پہ؟ ریٹ میں نے پرچی چیک نہیں کیا, ویسے 200 سے اوپر ہے. 200 سے اوپر؟ 200 سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. سیلا کا جو ہمارے پاس شہریوں کے لیے ریٹ آیا ہے وہ 260 روپے الگ چل رہا ہے, اور باسمتی کا ریٹ بھی جو ہے 260 270 روپے پر کے جی چل رہا ہے. مہنگائی نے جو ہے وہ لوگوں کو کیپچر کیا ہوا ہے. بڑی بات ہے, آپ کو مناسب پیسوں میں. نہیں, میں اکثر کچھ چیزوں کا ریٹ میرے منشی کو پتہ ہوتا ہے, مینیجر نہیں. وہ پھر آپ کوانٹٹی بھی زیادہ اٹھاتے ہوں گے تو اس حساب سے شاید ڈسکاؤنٹ ملے. ہاں, اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا, ایک تو پیسے بھی کیش دیتے ہیں اور مال بھی زیادہ اٹھاتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں ریٹ مناسب ملتے ہیں. اچھا, آپ کے یہ جو قصاب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے صاحب بزرگ ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ بڑی محنت دیکھ رہا ہوں میں کہ لوڈ ہے لیکن کام کیے جا رہے ہیں. تو یہ کب سے آپ کے پاس؟ یہ 2005 سے میرے ساتھ. 2005 سے؟ 2005 سے. یہ پروفیشنل, یہ بہت پیارا آدمی ہے. کبھی کبھی ہمارے ساتھ لڑائی بھی کرتے ہیں, غصہ بھی کرتے ہیں. میں لڑکوں کو بولتا ہوں اس کا بہت خیال کرو, کیونکہ ہمارے والد تو دنیا سے گئے ہیں, ان کا بہت خیال کیا کرو. اگر یہ 1-2 باتیں زیادہ بھی بولے, برداشت کیا کرو. بڑی بات ہے. اگر آپ ان سے اجازت لیں تو ذرا ہم ان سے بات کریں. بڑا تجربہ لگ رہا ہے ہمیں ان کا, تجربے کے ساتھ ان سے گفتگو ہونی چاہیے. ہم ذرا کوشش کرتے ہیں ناظرین کہ یہ بزرگ ہمارے ایک بیٹھے ہیں جو کہ یہاں گوشت کاٹنے کا کام انجام دے رہے ہیں, اور ہم دیکھیں گے کہ شاید یہ ہم سے گفتگو کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیا طریقہ کار ہے ان کا اور یہ لوڈ پہ کس طرح کام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے. ماشاءاللہ. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 70 سال. 70 سال عمر ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کب سے ہی کام کر رہے ہیں؟ 52 سے. 1952 سے. تو یہ جو کام ہے, آپ کی کوئی دکان بھی ہے یا صرف یہیں ڈیوٹی کرتے ہیں؟ نہیں, دکان بھی ہے میری. دکان آپ کی کہاں؟ بنسر روڈ پہ.
बंस रोड पे इनकी दुकान भी है, कराची का मशहूर इलाका बंस रोड जहाँ इनकी दुकान है, और रात में ये यहाँ फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 70 साल इनकी उम्र है और हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल मेहनत कर रहे हैं और दिन भर भी ये कारोबार से उठ के आए, तो बड़ी बात है। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। यहाँ ज़्यादा लोड होता है आपके पास या दुकान पे? यहाँ भी होता है, दुकान पे भी होता है। दुकान पे भी लोड होता है, यहाँ पे भी लोड होता है। वैसे ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ आता है काम करके? दोनों ही जगह आता है। दोनों जगह आता है। यहाँ आप तनख्वाह ले रहे हैं? जी। अच्छा ये बताइए, जो लोग आते हैं यहाँ गोश्त कटवाने आपसे, कस्टमर्स होते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी का जब गोश्त मांगते हैं तो आपको गुस्सा आता है क्या? नहीं जनाब, मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मुझसे जो मांगते हैं मैं वो उनको दूँगा। जो भी मांगेंगे? जो भी मांगेंगे दूँगा मैं। अच्छा, और जो कस्टमर बोले यार ये तो आपने यहाँ से नहीं यहाँ से काटना था, तब भी आप बर्दाश्त कर जाते हैं? मैं कटा हुआ गोश्त वापस ले लेता हूँ। कस्टमर कहता है ये मेरी समझ में नहीं आया, उनसे कहता हूँ जो बोलो क्या दूँ। वो जो उसका नाम के कहते हैं मैं वो रख लेता हूँ, उनको जो वो बोलते हैं मैं उनको वो दे देता हूँ। अच्छा ये बताइए ना मुझे, बकरे में सबसे कीमती चीज़ कौन सी होती है जो खाने से फ़ायदा होता है? खाने से फ़ायदा होता है? हाँ जी, मतलब एक इंसान को फ़ायदा होता है बकरे के। ये होता है कि आप गर्दन खाओ, सीना खाओ, उसके नाम के चाप खाओ, कमर खाओ। ये मीठा गोश्त होता है, मज़े वाला। जितना हड्डी वाला गोश्त खाओगे उतना ही मज़े का होता है। मुंह में दांत ना हो तो? हैं? मुंह में दांत कैसे नहीं होंगे? वो ऐसे होठों से खाओगे, ऐसा गोश्त होता है वो। ऐसा गोश्त होता है? ऐसा गोश्त होता है। उस गोश्त में मीठापन कहाँ से आता है? मीठापन होता है ना, हड्डी वाला गोश्त खाओगे उसका चायसियत जरा अलग होगा। बोटी वाला गोश्त खाओगे उसका मज़ा ही कुछ और होगा। बोटी वाले में मज़ा नहीं आता। मतलब आपकी जो फिटनेस में देख रहा हूँ, आप कौन सा गोश्त खाते हैं? मैं गर्दन खाता हूँ। ये गर्दन खाते हैं, देख लीजिए गर्दन हमारी ना दबा दें। हम चलते हैं, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। भाई एक्स्ट्रा बना नाज़रीन, आज हमने कुछ मालूमात ली हैं अपने नाज़रीन के लिए, अपने देखने वालों के लिए कि गोश्त कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। शहरी बहुत बाहर खाना खाते हैं, उनके लिए कुछ रहनुमाई चीज़ें हमने पूछी। यहाँ पे शहरियों से भी गुफ्तगू की और हमने देखा कि लोग वाकई रात के इस पहर भी निकले हुए हैं और अच्छा खासा रश है। ये प्रोग्राम हमने सिर्फ करने का हमारा मकसद यही था कि अवामुन्नास को एक मैसेज पहुँचे कि साफ़ सुथरे खाने का क्या फ़ायदा है और बकरे की कौन कौन सी जो है वो जो खाने से जो है वो मुफीद होते हैं, और कढ़ाइयाँ कितनी नस्ल की होती हैं, खानों में क्या क्या डिशें होती हैं, ये चीज़ें हमने अपने नाज़रीन से शेयर करनी थी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ अभी भी तमाम स्टाफ काम कर रहा है, लोग लगे हुए हैं। तो इसी तरह हम मालूमाती प्रोग्राम जो है वो करते रहेंगे, आवाम के लिए आते हैं। हमें इस वक्त इजाज़त दीजिए। कोहिनूर आई कराची से।